बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मदीहा अल्मास आपके साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे आर्मी चीफ और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद अब भारतीय मीडिया अब बाकायदा तौर पर उनका ना सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया बल्कि उनका जो प्रिंट मीडिया है उस पर बाकायदा आर्टिकल छपे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस मुलाकात में ईरान इसराइल जंग को लेकर के पाकिस्तान से अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के हवाई अड्डे मांग लिए हैं। हवाई अड्डे मांगे गए हैं या फिर पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उस हवाले से मुआहदे होने जा रहे हैं। ये मुआहदे किस हद तक बेनिफिशरी होंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और इससे कितना फ़ायदा हासिल होगा पाकिस्तान की मईशत को। सिफारती लिहाज से ये मुलाकात कितनी अहम थी, क्या बातें हो रही हैं, इस मुलाकात में आज तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी बात करेंगे फील्ड मार्शल की अमरीकी थिंक टैंक्स और स्ट्रेटजिक इदारों की सरबराहों से भी मुलाकात हुई है। मुलाकातों का सिलसिला मुसलसल जारी है। नाज़रीन ग्रामी, भारत की तरफ से इल्ज़ाम तराजी का सिलसिला जारी है। किस तरह से इन मुलाकातों को कैश किया जा रहा है भारत की जानिब से और दुनिया भर में क्या तासुर दिया जा रहा है। ईरान इसराइल की जंग जो है वो कहाँ तक पहुँची है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी ट्रंप को कहा है कि अपने दिमाग को ठंडा रखें, होश से काम लें और वो ममालिक जिन्होंने अपने हवाई अड्डे ट्रंप को दे रखे थे उन ममालिक की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया है। इस एलामिया के जारी होने के बाद ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। 2 हफ्ते मज़ीद ट्रंप ने मांग लिए हैं क्योंकि ट्रंप की जानिब से कल तक कहा जा रहा था कि बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है वो ईरान को लेकर के। ईरान ने भी अपनी स्ट्रेटजी जो है वो वाज़े कर दी है। ईरान कहता है कि आबनाए हम्स जो है उसको बंद कर देगा अगर इस जंग में अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया तो। तमाम तर हालात का अहाता करेंगे, जायज़ा लेंगे आज के इस व्लॉग में, तो आप मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन, व्लॉग में बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी सूदमंद, काफ़ी कारआमद की मुलाकात रही है और इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को सराहा गया है बल्कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है, सराहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो अब ये जो मुलाकात है ये काफ़ी ज़्यादा, चूँकि ये सिफारती लिहाज से भी, तिजारती और मुआशी लिहाज से भी सूदमंद रही है। मुआशी और तिजारती लिहाज से किस तरह से सूदमंद रही है इसकी भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आपको ये भी याद दिलाती चलूँ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस मुलाकात से पहले टेलीफोनिक रब्ता हुआ था उसी शाम को, उसी रात को, और नरेंद्र मोदी के साथ जो टेलीफोनिक रब्ता है उसमें नरेंद्र मोदी ने मसला कश्मीर को लेकर के जो तीसरे फरीक के सालसी है उस हवाले से जो स्टेटमेंट दी थी, जो नरेंद्र मोदी का जो रद्द अमल था, इस रद्द अमल के बाद और ख़ास तौर पे जो कहा जा रहा है, जो भारतीय मीडिया है उसके मुताबिक कि जी कनाडा से वापसी पर जो G7 ममालिक का जो इजलास था उस इजलास से वापसी के बाद ऑल्दो के इसमें इजलास में जो मोदी की शिरकत थी उस शिरकत को वहाँ पर कनाडा में मौजूद जो हमारे सिख भाई हैं, सिख कम्युनिटी की तरफ से बड़े पैमाने पर इस पर रद्द अमल दिया गया था। शाहराहें ब्लॉक कर दी गई थी, गाड़ियों में निकल आए थे और उन्होंने जो नारेबाजी की थी और जो रद्द अमल दिया था कि भाई यहाँ पर मोदी का क्या काम है, मोदी को किस नाते से यहाँ पर बुलाया गया है। बहरहाल ये उस वक्त का रद्द अमल था और उसके बाद मोदी साहब जो हैं जब वो वापस चले जा रहे थे कनाडा से तो उस वक्त कहा जा रहा है कि उनको पहले उनको दावत दी गई थी कि भाई आप अमेरिका आएँ, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने उस दावत को मुस्तरद कर दिया था। अब ये जो खलीज है, ये जो ताल्लुक़ है, ये जो अमेरिका और भारत का, कहा जा रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा तनाव आ गया है इस इनकार के बाद। और जो ख़ास तौर पे मसला कश्मीर के हवाले से जो ट्रंप का जो रोल था उसमें जो सालसी के हवाले से अब भारत का जो रद्द अमल सामने आ रहा है। तो एक तो इनके आपस के जो ताल्लुकात मुतासर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत और नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है इनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं। और भारतीय मीडिया जो है ना सिर्फ उनका मेन स्ट्रीम मीडिया बल्कि वहाँ पर जो अखबारात हैं उसमें बाकायदा तौर पर आर्टिकल छापे जा रहे हैं और आर्टिकल्स में क्या कहा जा रहा है। पाकिस्तान में भी जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो हलके हैं उनकी तरफ से ये बात की जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, काफ़ी ज़्यादा तनकीद जो है वो की जा रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात है और अमेरिकी सदर की जो मुलाकात है कि इस मुलाकात में ख़ास तौर पे उनको बुलाया ही इसलिए गया था कि पाकिस्तानी अड्डे जो हैं वो मांगे गए थे उनसे, हवाई अड्डे। तो अब जो भारतीय मीडिया है वो भी इस पे पूरे आर्टिकल छाप रहा है, लिख रहा है कि भाई अब ट्रंप की जानिब से जो ईरान और इसराइल की जो जंग है, इस जंग में किरदार अदा करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान से अपने हवाई अड्डे मांगे हैं जी।
اور یہ کافی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر آپ کو یاد ہوگا یہ وہی پاکستانی ہوائی اڈے ہیں جس پر کہ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کی جانب سے ایبسولوٹلی ناٹ کا اس وقت نعرہ لگایا گیا تھا، اور اس نعرے کے بعد پھر کس طرح سے رجیم چینج ہوئی، رجیم چینج کے بعد پھر جو صورتحال ہے، اور آج اس وقت اس ملاقات میں بھی اب جو ہمارا مخالف کنٹری ہے بھارت، وہاں سے یہ باقاعدہ طور پر ان کا میڈیا جو ہے اس چیز کو اچھال کر پوری دنیا میں پیش کر رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اگر اڈوں کی بات کی جائیں تو یہاں پر جو مبصرین ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، جو بین الاقوامی مبصرین ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو جو پاکستانی ہوائی اڈوں کی کیا ضرورت ہے۔ امریکہ کے پاس آلریڈی بہت سارے کنٹریز ہیں، جیسے اس کے پاس اگر افغانستان کی بات کی جائے تو وہاں پر بگرام ایئر بیس کا مکمل کنٹرول اس کے پاس ہے، پھر سعودی عرب ہے، عراق ہے، یو اے ہے، شام ہے، قطر ہے، یہ تمام وہ ممالک ہیں بحرین ہے جن کے ہوائی اڈے آلریڈی امریکہ کے پاس ہیں، اور امریکہ جو ہے اب وہ کیوں مطلب پاکستان سے ہوائی اڈے مانگے گا۔ لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں اس پر معاہدے طے پائے ہیں، اور خاص طور پہ اس پر بات ہوئی ہے ریئر ارتھ منرلز جو ہے کرۂ ارض پر اس وقت کی جو بہت ہی اہم نوعیت کی جو معدنیات ہیں یہ پاکستان میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا، یعنی کہ پاکستان کا جو پہاڑی علاقہ ہے وہ بھرا پڑا ہے ان معدنیات سے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ISPR کی جو ایکس کا جو پلیٹ فارم ہے، وہاں پر جو عاصم منیر صاحب کا جو دورہ امریکہ تھا، دورہ امریکہ سے پہلے بھی وہاں سے بھی ایک باقاعدہ ایک پیغام جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، اور وہ یہی تھا، دلچسپی کا اظہار کیا گیا تھا آرمی چیف کی طرف سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ معدنیات میں امریکہ کی طرف سے انویسٹمنٹ کی جائے، امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر کے کام کرے اور تجارت جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ ہے نا، یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ بھی اس کو قرار دیا جا رہا ہے، لیکن یہ ڈیولپمنٹ جو ہے آگے جا کر کے اس کی قیمت کس مد میں اور کس طرح سے چکانی پڑے گی پاکستان کو، یہ ایک گمبھیر معاملہ ہے۔ تو بات ہو رہی تھی پاکستانی اڈوں کی، تو پاکستانی اڈوں کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور رہی بات اگر خبر کی تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جب بھی کوئی اس طرح کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ خبر کی صورت میں لیک ہونا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، تو یہ قیاس آرائیاں، یہ اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ کافی زیادہ تعلقات کو متاثر بھی کر سکتا ہے، لیکن انڈین میڈیا ہے، دشمن ملک ہے، تو وہ یہ کوئی بھی موقع جو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے۔ تو یہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں اس حوالے سے کہیں نہ کوئی صداقت، کیونکہ اس کو معاشی لحاظ سے اور تجارتی لحاظ سے اسی وجہ سے اس ملاقات کو سود مند قرار دیا جا رہا ہے کہ اس میں بات چیت ہوئی ہے۔ تو یہ تھی تمام تر صورتحال، لیکن ناظرین گرامی، جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا جو امریکی دورہ ہے، اس دورے میں ابھی بھی اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جی ہاں، ابھی ریسنٹلی جو ان کی ملاقات ہوئی ہے، یہ ملاقات جو ہے جی فیلڈ مارشل کی امریکی تھنک ٹینکس کے ساتھ ہوئی ہے، اسٹریٹجک اداروں کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جس میں مارکہ حق آپریشن بنیاد مرصوص کے حوالے پر انہوں نے تفصیلی بات چیت کی ہے۔ پھر ISPR کی جانب سے خبر کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے دنیا بھر میں اجاگر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو انسانی اور اقتصادی سطح پر پاکستان کی جانب سے بے پناہ قربانیاں دی گئی ہیں، ان قربانیوں کے حوالے سے بھی فیلڈ مارشل جو ہے وہ پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، مثبت پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا رول ہے، کیا پاکستان کا کردار ہے۔ انٹرنیشنل آرڈر کے حوالے سے پاکستان کی تعمیری کردار جو ہے اس پہ بھی بات کی گئی ہے فیلڈ مارشل کی طرف سے، ممتاز اسکالرس تھے اس میں، تجزیہ کار تھے، اور اس میں پوری دنیا کے جتنے بھی سینئر جرنلسٹ تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، جن کے ساتھ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، اور یقیناً ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس طرح جو ہے پاکستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے، اب اگر ہم ایران اور اسرائیل کی جنگ کے اس وقت موجودہ صورتحال کی طرف جو اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ کو دینے سے پہلے یہ جو ہے اس طرف بھی آؤں گی کہ اب اس کو مین اسٹریم میڈیا پر اس ملاقات کے کہا جا رہا ہے جی کہ مثبت اثرات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مثبت اثرات کس طرح کس مد میں آنا شروع ہو گئے ہیں فیلڈ مارشل اور ٹرمپ کی ملاقات کے؟ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے ایران اسرائیل جنگ میں فوری شامل ہونے سے گریز کرنے کا کہا ہے، اور صدر ٹرمپ ایران پر حملے سے متعلق 2 ہفتوں کے اندر فیصلہ کریں گے، یعنی کہ ٹرمپ نے جو ہے اس ہفتے کو اہم قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی بڑی کارروائی جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اب فیصلہ ہم نے کر لیا ہے۔ بہرحال ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ سفارتی راستہ اپنانے کے خواہاں ہیں، اور اگر ضرورت پیش آئی تو طاقت کے استعمال سے ہم نہیں ہچکچائیں گے، لیکن ابھی 2 ہفتے تک کا ٹائم دیا گیا۔ ادھر صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کی منظوری دینے کی خبروں کی تردید کر دی ہے، اور کہتے ہیں کہ امریکی اخبار کو اندازہ نہیں ہے کہ ایران سے متعلق میں کیا سوچ رہا ہوں، یہ امریکی اخبار کو بھی اندازہ نہیں ہے، لہٰذا
ابھی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے کا میں ارادہ نہیں رکھتا ہوں. اور دوسری طرف برطانوی وزیر اعظم کی طرف سے بھی جو پریشر آیا، برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو اس وقت دماغ ٹھنڈا رکھنے کی ضرورت ہے، متحارب فریق پیچھے ہٹے، محاذ آرائی جو ہے وہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے، خطے میں اس سے بدامنی بڑھے گی اور خدا نخواستہ ایک اٹامک وار جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. یہ برطانوی وزیر اعظم کی طرف سے کہا گیا ہے. اور ویسے بھی یہ جو امریکی صدر ہیں، امریکہ کی جو پالیسی ہے ایران کے حوالے سے، اسرائیل کو کس حد تک وہ سپورٹ کر رہا ہے، ایران کے وہ کتنا اینٹی ہے، ایران پر وہ کب اور کس نوعیت کا حملہ کرنا چاہتے ہیں ٹرمپ، یہ اپنی پالیسی امریکہ نے ہمیشہ اس کو مبہم رکھا ہے. اس میں ہمیشہ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس میں مختلف قسم کی جو قیاس آرائیاں ہیں وہ پیدا ہوتی رہیں، لیکن امریکہ نے اور ٹرمپ نے جو کرنا ہے وہ اس نے کر دینا ہے. اپنی پالیسی کو ابھی تک واضح نہیں کیا، اور نہ ہی امریکہ جو ہے وہ آخری لمحے تک، آپ لکھ کے رکھ لیں، آپ یاد رکھیے گا کہ امریکہ یا ٹرمپ جو ہے کہ اسرائیل پر وہ کارروائی کرے گا نہیں کرے گا، ایران اسرائیل جنگ میں اسرائیل کو کس حد تک اور کتنی سپورٹ دے رہا ہے، کس طرح سے سپورٹ کرے گا، یہ وہ مہم ہی رکھا جائے گا ہمیشہ. وہ کبھی بھی اس پہ کھل کے کوئی اپنی پالیسی جو ہے امریکہ ظاہر ہے وہ بیان نہیں کرے گا. تو رہی جی رجیم چینج کی بات، تو ایران کے اندر رجیم چینج کو لے کر کے جو باتیں ہو رہی ہیں، اس میں دنیا بھر سے اور مسلم ممالک جو ہیں ان کا جو پریشر سامنے آ رہا ہے، ان پریشر میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جن ممالک نے امریکہ کو اپنے ہوائی اڈے دے رکھے ہیں، ان ممالک میں، جو ممالک جس میں شام ہے، قطر ہے، جس میں یو اے ہے، سعودی عربیہ ہے، جس میں افغانستان کی ایئر بیس ہے، ان سب ممالک نے انہوں نے کہہ دیا ہے ٹرمپ کو، یہ جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس اعلامیہ میں انہوں نے واضح طور پر جو ٹرمپ کی خوش فہمی تھی اس کو دور کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور اسرائیل کی مخالفت کا باقاعدہ انہوں نے اعلامیہ جاری کر دیا، انہوں نے اعلان جاری کر دیا. اور پھر دوسری طرف برطانوی وزیر اعظم کا جو پریشر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ اپنے دماغ کو اس موجودہ صورتحال میں ٹھنڈا رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ خطے کے حالات جو ہے مزید خراب ہو جائیں گے. تو یہ اس کو کڑی بھی قرار دیا جا رہا تھا. یہ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ 2 ہفتے کا مزید ٹائم دے دیا گیا ہے، ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل اور ٹرمپ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے یہ ہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی. بہرحال ناظرین گرامی، ایران میں اس وقت کس طرح کی کارروائیاں جاری ہیں اسرائیل کو لے کر کے. ایران نے لانگ رینج میزائل سسٹم جو ہے وہ جمعے سے لے کر، چونکہ آج جمعہ ہے تو اب تک 14 بار اپنا یہ لانگ رینج میزائل سسٹم اس کو ایکٹیو کیا ہے. اسرائیل کے بخیے ادھیڑ کے رکھتی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر تقریباً یعنی کہ 2 سے 3 راؤنڈ میزائلوں کے جو ہے مسلسل وہ اسرائیل پر فائر کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران نے ایک بار پھر سے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے. جنوبی اسرائیل کے علاقے بیر شیبا ہے، دمونا ہے، مضافات میں بھاری نقصان ہوا ہے اسرائیل کو، اور 5 صہیونیوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. اب تک کے اطلاعات کے مطابق اسرائیلی افواج نے ایران سے داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کی تصدیق کر دی ہے. اسرائیلی میڈیا نے میزائل حملوں کے بعد کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں کہ تباہی کے جو آثار ہیں مسلسل نظر آ رہے ہیں اور واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، جس میں کہ جو اسرائیل کا ایٹمی ری ایکٹر ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اس کو نشانہ بنایا گیا، بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. اور ایرانی میزائل گرنے سے متعدد مقامات پر وہاں پر جو اسرائیل کا ایٹمی ری ایکٹر ہے اس میں آگ بھی لگ گئی ہے. تو یہ تھی تمام تر صورتحال. لیکن دوسری طرف ایران نے وارن بھی کر دیا ہے. ایران کہتا ہے کہ امریکہ نے اگر اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دیا تو آبنائے حمز کو بند کر دیا جائے گا. ناظرین گرامی، آبنائے حمز یہ وہ ایسا سمندری راستہ ہے پوری دنیا میں جو کہ ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ سمیت دنیا بھر کے لیے تیل سپلائی کرنے کے لیے، تیل کی رسد کے لیے لائف لائن جانا جاتا ہے. سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، کویت ہے، ایران جیسے ممالک ہیں، اسی راستے سے تیل جو ہے دیگر ممالک کو پہنچایا جاتا ہے. تو پھر اگر یہ آبنائے حمز کو ایران بند کر دیتا ہے تو ساری دنیا کو لگ پتہ جائے گا سمیت امریکہ کے، کیونکہ 20% جو ٹوٹل سپلائی رسد ہے تیل کی، وہ رسد جو ہے پھر وہ 20% بند ہو جائے گی. اور آپ سوچیں کہ پھر دنیا بھر میں جو آئل ہے اس کی کس حد تک شارٹیج ہو جائے گی، اور جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کی قیمتیں کہاں پہ، تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ پہنچ جائیں گی. تو یہ تھی تمام تر صورتحال، اہم ڈیولپمنٹس. مزید بھی آئندہ آنے والی ویلاگس میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی. اب تک کے ویلاگ سے اجازت دیجیے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.